बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियां, पनाहगुज़ीनों और वर्क वीज़ा के लिए कड़ी शराइत। होम ऑफिस का कहना है ये इक़दामात इमिग्रेशन निज़ाम को मुनसिफाना, महफूज और पायदार बनाने के लिए किए गए हैं। होम ऑफिस का कहना है कि सिर्फ वही अफराद बरतानिया आएंगे जो मईशत और मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन का नफरत अंगेज जराइम के खात्मे और हम आहंगी की जानिब अहसन कदम। इंतजामिया का कहना था कि दौरान सफर मुसाफिरों को हिरासानी का सामना हो तो आप उससे हिमायत का मुजाहरा करें। मुसाफिर और कम्युनिटी मेंबरान की ट्रेनिंग के लिए मुफ्त वर्कशॉप्स का एहतमाम। CNN न्यूज़ के रिपोर्टर फवाद अब्बासी दौरान रिपोर्टिंग जख्मी। अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल और एहतजाजी तहरीक की कवरेज के दौरान शदीद जख्मी। सहाफती हलकों का इजहार अफसोस, हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात में डिजिटल निकाह की सहूलत $218 में शादी मुकम्मल। अमाराती हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शादी को आसान बनाना मकसूद है। वर्चुअल मीटिंग में निकाह की तस्दीक और तमाम शरई तकाजे पूरे होंगे। अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर ता हयात पाबंदी। एथलेटिक्स फेडरेशन का बड़ा फैसला। पाबंदी का फैसला तंजीमी आयन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का बायस किया गया। माहिरीन का कहना है कि फेडरेशन को ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के लिए फौरी नए कोच को मुकर्रर करना होगा। और ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका के 2700 से ज्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरों को नो किंग्स के नाम से मुनज़्ज़म किया गया। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने तंजिया तौर पर मुजाहिरों को हेट अमेरिका रैलियां करार दे दिया। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat. Approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Looking to level up your future? Birmingham Metropolitan College offers university-level courses that open the doors to your dream career, and many courses are 30% cheaper than a university. With 3 amazing campuses, Matthew Bolton College, Sutton Coldfield College, and James Watt College, your next chapter is closer than you think. Study what you love and turn your passion into a profession. Choose from engineering, media, cybersecurity, sports coaching, law, dental technology, marketing, and many more courses. Whether you are into counselling and applied psychology, early years education, or shaping the next generation as a teacher, we've got the course for you. With expert tutors and state-of-the-art facilities, it's time to achieve your potential at Birmingham Metropolitan College. Apply now and take the first step to your future today. Visit bmet.ac.uk or call 0121 446 4545. Email us on he@bmet.ac.uk. Birmingham Metropolitan College, your future, your journey, your success. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने अक्टूबर 2025 में इमिग्रेशन कवानीन में मुतादिद अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है, जिनके तहत पनाहगुज़ीनों, वर्क वीज़ा होल्डर्स और विजिट वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नए और सख्त ज़वाबित मुतारिफ करवाए गए हैं। हुकूमती बयान के मुताबिक ये इक़दामात इमिग्रेशन निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफाना, महफूज और पायदार बनाने के लिए किए गए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। नए ज़वाबत के तहत बरतानिया में पनाह हासिल करने वाले अफराद को खुदकार तौर पर मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलेगी। उन्हें मुल्क में तवील क़याम, रोजगार, जुबान की महारत और समाजी शमूलियत की शवायद फराहम करना होंगे। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि पनाह अब एक खुदकार रिहायशी टिकट नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जिम्मेदारियां भी वाबस्ता होंगी। इसके अलावा पनाह हासिल करने वाले अफराद को अपने अहल खाना को बरतानिया बुलाने का हक भी फौरी तौर पर हासिल नहीं होगा, बल्कि उन्हें इजाफी जांच और मंजूरी के अमल से गुजरना पड़ेगा। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इन तब्दीलियों को खानदानी जिंदगी के बुनियादी उसूलों के मुनाफी करार दिया है। वर्क वीजा के लिए इंग्लिश जुबान के मयार को भी B1 से बढ़ाकर B2 सतह तक कर दिया गया है। ये मयार जनवरी 2026 से नाफिज होगा। इसके बाद तमाम गैर मुल्की उम्मीदवारों को बोलने, लिखने और समझने में ज्यादा महारत साबित करना होगी। माहिरीन के मुताबिक ये कदम खास तौर पर कम तालीम याफ्ता या नीम हुनरमंद दरखास्त दहिंदगान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अक्टूबर में जारी नए ज़वाबत के तहत बाज़ ममालिक के शहरियों के लिए विजिट वीजा की शराइत में तब्दीली की गई है। फलस्तीनी और बोत्सवाना के शहरियों को अब लाजमी तौर पर विजिट वीजा हासिल करना
کرنا ہوگا، جبکہ پہلے وہ ETA کے ذریعے سفر کر سکتے تھے۔ اسی طرح فیملی لائف ویزا کے نئے ضوابط متعارف کروائے گئے ہیں، جن کے تحت سابقہ پارٹ 9 ریفیوزل گراؤنڈز میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب درخواست رد ہونے کی بنیادیں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ امیگریشن اسکل چارج میں تقریباً 32% اضافہ متوقع ہے۔ اس کے نتیجے میں برطانوی کمپنیز کو غیر ملکی ملازمین کی اسپانسرشپ پر زیادہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی نئی امیگریشن پالیسی سخت مگر واضح سمت اختیار کر رہی ہے۔ حکومت کا مقصد غیر قانونی نقل مکانی پر قابو پانا اور صرف وہی افراد قبول کرنا ہے جو برطانوی معیشت اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں نے ان اصلاحات کو غیر انسانی اور معاشرتی تقسیم بڑھانے والا اقدام قرار دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں نیشنل ہیٹ کرائم اویئرنیس ویک کے موقع پر ٹرانسپورٹ فار لندن نے نفرت انگیز جرائم کے خاتمے اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے ایکٹ لائک اے فرینڈ کے نام سے نئی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد عوام میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ کسی شخص کو بس، ٹرین یا زیر زمین اسٹیشن پر نفرت انگیز رویے یا ہراسانی کا سامنا ہو تو دوسرے مسافر خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ متاثرہ فرد کے قریب جا کر دوستانہ انداز میں گفتگو کر کے اس کی حمایت کا مظاہرہ کریں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس مہم کا بنیادی مقصد عوام میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اگر کسی شخص کو بس، ٹرین یا زیر زمین اسٹیشن پر نفرت انگیز رویے یا ہراسانی کا سامنا ہو تو دوسرے مسافر خاموش نہ رہیں، بلکہ متاثرہ فرد کے قریب جا کر دوستانہ انداز میں گفتگو کر کے اس کی حمایت کا مظاہرہ کریں۔ TfL کی جانب سے جاری کردہ ایک خصوصی ویڈیو میں لندن ٹرانسپورٹ کے حقیقی واقعات پر مبنی مناظر دکھائے گئے، جن میں مسافروں کو نسل، مذہب یا صنفی شناخت کی بنیاد پر ہراساں کیا گیا۔ ویڈیو میں یہ پیغام دیا گیا کہ ایک چھوٹا سا قدم، جیسے کسی متاثرہ شخص کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، کسی بڑی نفرت انگیز صورتحال کو ٹال سکتا ہے۔ یہ مہم چیریٹی پروٹیکشن اپروچز کے اشتراک سے چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت مسافروں اور کمیونٹی ممبران کے لیے مفت تربیتی ورکشاپس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ان تربیتی سیشنز میں لوگوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ وہ کسی نفرت انگیز واقعے کے دوران کیسے محفوظ رہتے ہوئے متاثرہ شخص کی مدد کر سکتے ہیں۔ TfL کا کہنا ہے کہ مسافروں کو صرف اس وقت مداخلت کرنی چاہیے جب انہیں یقین ہو کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔ اگر خطرہ محسوس ہو تو پولیس یا اسٹیشن سٹاف کو فوراً اطلاع دینی چاہیے۔ ڈپٹی میئر برائے پولیسنگ اینڈ کرائم کایا کامر شوارٹرز نے اس موقع پر کہا کہ لندن میں کسی کو بھی اپنی شناخت، عقیدے یا پس منظر کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مہم لوگوں کو یہ اعتماد دیتی ہے کہ وہ نفرت انگیز رویوں کا محفوظ طریقے سے مقابلہ کریں اور اپنے ارد گرد مثبت ماحول پیدا کریں۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں اردو میڈیا کے معروف ادارے CNN نیوز نیٹ ورک کے ایڈیٹر ان چیف سید عابد کاظمی کے صاحبزادے سید علی رضا عابد کا نکاح نہایت شاندار اور باوقار انداز میں منعقد ہوا۔ یہ تقریب برمنگھم میں خوبصورت مقام پر ہوئی، جس میں ممتاز سماجی، مذہبی اور کمیونٹی شخصیات سمیت خاندان اور دوست احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا حوالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریب میں موجود ہر فرد کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے رنگ نمایاں تھے۔ شرکائے محفل نے تقریب کو یادگار بنانے کے لیے ایک ہی طرز اور رنگ کے ملبوسات زیبتن کیے، جس سے ایشیائی ثقافت اور روایت کا حسین امتزاج جھلک رہا تھا۔ حصہ ماہنگ انداز نے نہ صرف تقریب کے حسن کو دوبالا کیا، بلکہ ایک مضبوط اجتماعی تعلق اور برادری کے رشتے کو بھی اجاگر کیا۔ تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں مختلف ثقافتی پس منظر رکھنے والے مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اراکین کی موجودگی نے تقریب کو برطانوی معاشرے میں موجود ثقافتی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال بنا دیا۔ شرکائے تقریب نے ایک دوسرے کی روایات اور شادی کی رسومات سے دلچسپی کا اظہار کیا، جس سے تقریب خوشگوار ماحول اور بین الثقافتی احترام کا مظہر بن گئی۔ دلہا سید علی رضا عابد کو جلوس کی شکل میں میرج ہال لایا گیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ روایتی ڈھول کی تھاپ، مسکراہٹوں سے لبریز چہرے اور خوشبوؤں سے مہکتا ہال، سب کچھ ایک یادگار منظر پیش کر رہا تھا۔ تقریب میں باقاعدہ فوٹو سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں اہل خانہ اور دوست احباب نے خوشگوار لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ اس موقع پر معروف شخصیات میں سید مقصود شاہ پاکستان سے تشریف لائے، سید افزاد شاہ بریڈفورڈ، ارتضیٰ کاظمی، مولانا محمد ارسلان سلطانی، سید تصور نقوی، نوید خان، سید عباس کاظمی، نوید حنیف، قمر کاظمی، معین احمد، محب کاظمی، منیب کاظمی، وجاہت کاظمی، احسن زبیر، کبیر حسین شاہ سمیت متعدد معزز مہمان شریک ہوئے۔ نکاح کے موقع پر خصوصی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کے نئے سفر کو خوشیوں، محبت اور کامیابیوں سے بھر دے۔ یہ نکاح تقریب نہ صرف ایک خاندان کی خوشی بلکہ ثقافتی ہم آہنگی، برادری کی یکجہتی اور محبتوں کے فروغ کی علامت کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ احسن زبیر، CNI نیوز، برمنگھم۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ القیوم فاؤنڈیشن مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ القیوم فاؤنڈیشن فری فوڈ، آئی کیمپ، اسپیشل ایجوکیشن، سلائی مشین کی تقسیم اور صاف پانی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ پلیز ڈونیٹ فار ہیومینٹی۔
اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جاری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال اور احتجاجی تحریک کی کوریج کے دوران معروف صحافی اور CNN نیوز نیٹ ورک مظفر آباد کے رپورٹر فواد عباسی اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے شدید زخمی ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق فواد عباسی احتجاجی مظاہرے کی براہ راست کوریج کر رہے تھے کہ اچانک مظاہرین کے درمیان بھگدڑ مچ گئی، جس کے باعث وہ گر پڑے۔ اس دوران ان کے پاؤں پر گہرا زخم آیا اور ہڈی فریکچر ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ابتدائی طبی امداد کے بعد مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زخمی صحافی سے فوری رابطہ نہ ہونے کے باعث ان کے علاج اور معالجے کے انتظامات میں تاخیر ہوئی، جس کے سبب ابھی تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال پر CNN نیوز نیٹ ورک کی مینجمنٹ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آزاد کشمیر حکومت اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ فواد عباسی کے علاج اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ صحافتی تنظیموں اور میڈیا برادری نے فواد عباسی کی پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ ذمہ دار، نڈر اور حق گو صحافت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کا زخمی ہونا آزاد کشمیر میں موجودہ صورتحال میں فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کو درپیش خطرات کا واضح ثبوت ہے۔ میڈیا نمائندوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے صحافیوں کے تحفظ، علاج اور مالی معاونت کے لیے فوری طور پر خصوصی فنڈ قائم کرے تاکہ فیلڈ میں کام کرنے والے اہل قلم اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ناشتہ نہ کرنا یا اس میں تاخیر کرنا دل کی صحت کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں جرنل کمیونیکیشنز میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق ناشتہ کرنے میں 1 گھنٹے کی تاخیر آئندہ 10 سالوں میں موت کے خطرے کو 10% تک بڑھا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ تحقیق مشاہداتی نوعیت کی تھی اور اس میں براہ راست وجہ و اثر کا تعلق ثابت نہیں کیا گیا، تاہم نتائج سے واضح ہے کہ ناشتہ چھوڑنے کی عادت انسانی صحت پر سنگین اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس سے قبل جرنل آف امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں 6500 سے زائد افراد کو شامل کیا گیا، جس کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان میں قبل از وقت موت کا خطرہ 75% زیادہ ہوتا ہے، جبکہ دل کے دورے اور فالج سے مرنے کے امکانات دگنے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے وضاحت کی کہ ہماری غذا کا وقت اور معیار دونوں ہی دل کی صحت پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ انسانی جسم کی بایولوجیکل کلاک خوراک کے ہاضمے اور غذائی اجزاء کے جذب ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب یہ نظام متاثر ہوتا ہے تو دل کی کارکردگی بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ناشتہ نہ کرنے والے افراد عام طور پر دن میں غیر صحت مند غذائیں جیسے میٹھی اور چکنائی والی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں، جس سے وزن میں اضافہ، کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اور یہ تینوں عوامل امراض قلب کے بڑے اسباب ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ صبح کے اوقات میں انسولین کے لیے زیادہ حساس ہوتا ہے، اس لیے دن کے آغاز میں متوازن ناشتہ کرنا جسم کو توانائی دینے کے ساتھ ساتھ دل کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک اور تحقیق جو انٹرنیشنل جرنل آف ہائپرٹیشن میں شائع ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ ناشتہ چھوڑنے والے افراد میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں ایسے ہارمونز کی سطح بڑھ جاتی ہے جو بلڈ پریشر کو متاثر کرتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ باقاعدہ اور متوازن ناشتہ نہ صرف دن بھر کی توانائی برقرار رکھتا ہے بلکہ دل، دماغ اور جسمانی صحت کے تحفظ کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، اور آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شادی کے عمل کو انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ ابوظہبی میں متعارف کرائی گئی ڈیجیٹل نکاح سروس کے تحت دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود افراد صرف $218 یعنی 800 درہم میں قانونی طور پر نکاح مکمل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس جدید نظام کے تحت دلہا اور دلہن کو شادی کے لیے کسی فزیکل دفتر یا عدالت جانے کی ضرورت نہیں۔ نکاح کی تمام کارروائی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے کی جاتی ہے، جہاں فریقین اور اپنی شناختی دستاویزات اپلوڈ کرتے ہیں اور نکاح کی درخواست جمع کرواتے ہیں۔ نکاح کی تصدیق اور منظوری کے بعد متعلقہ حکام کی موجودگی میں ورچوئل نکاح تقریب منعقد کی جاتی ہے، جس میں قاضی اور گواہ بھی آن لائن شریک ہوتے ہیں۔ نکاح کے مکمل ہوتے ہی فریقین کو ڈیجیٹل شادی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس سہولت کا مقصد وقت اور اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی شہریوں اور بیرون ملک مقیم جوڑوں کے لیے نکاح کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ ابوظہبی کی عدالتوں میں روزانہ درجنوں جوڑے آن لائن نکاح کی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، جن میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی شامل ہیں۔ سروس کے آغاز کے بعد متحدہ عرب امارات دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے مکمل طور پر ڈیجیٹل نکاح کا نظام نافذ کیا ہے۔ اس اقدام کو ڈیجیٹل گورننس اور سمارٹ سروسز کے میدان میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نظام مستقبل میں مسلم ممالک کے لیے ایک قابل تقلید ماڈل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیتا ہے بلکہ ازدواجی معاملات میں شفافیت، سہولت اور قانونی وضاحت کو بھی یقینی بناتا ہے۔
ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ امریکی عدالت نے ایک پاکستانی شہری کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے پرزے یمن پہنچانے کے الزام میں 40 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم ایرانی پاسداران انقلاب کے لیے کام کرتا تھا اور ماہی گیری کے بھیس میں خفیہ طور پر ہتھیاروں کے پرزے یمن منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اسے چلتا پھرتا مردہ قرار دیا کیونکہ وہ کئی برسوں تک سمندری حدود میں شناخت چھپائے مختلف فرضی ناموں سے سرگرم رہا۔ حکام کے مطابق اس شخص کے پاس جعلی دستاویزات اور غیر رجسٹرڈ کشتی اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن آلات موجود تھے جن کے ذریعے وہ ایران سے یمن کے باغی گروہوں تک رابطے میں رہتا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم نے کم از کم 3 بار ایرانی بندرگاہوں سے یمنی ساحلوں تک حساس میزائل پرزے منتقل کیے جو بعد ازاں حوثی باغیوں کے قبضے میں گئے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک کے ذریعے بھیجے گئے پرزوں نے یمن میں ہونے والے متعدد حملوں میں کردار ادا کیا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ جرم بین الاقوامی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے اور اس سزا کا مقصد دنیا بھر میں غیر قانونی ہتھیاروں کی ترسیل روکنا ہے۔ امریکی حکام نے مزید بتایا کہ اس کیس میں کئی دیگر مشتبہ افراد کی تلاشی بھی جاری ہے جن کا تعلق مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سے بتایا جا رہا ہے۔ CNN نیوز کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی پاکستانی شہری پر ایرانی میزائل نیٹ ورک کے ساتھ تعلق کا الزام لگا ہو، تاہم 40 سال کی یہ سزا اب تک کی سب سے بڑی سزا قرار دی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں ہزاروں افراد نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ان مظاہروں کو نو کنگز کے نام سے منظم کیا گیا جبکہ ریپبلکن رہنماؤں نے تنزیہ طور پر انہیں ہیٹ امریکہ ریلیاں قرار دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف امریکہ کے 2700 سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے۔ امریکی حکومت 3 ہفتوں سے جزوی طور پر بند ہے جس کے باعث ہزاروں سرکاری ملازمین برطرف ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں ہزاروں افراد نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ان مظاہروں کو نو کنگز کے نام سے منظم کیا گیا جنہیں ریپبلکن رہنماؤں نے تنزیہ طور پر ہیٹ امریکہ ریلیاں قرار دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملک بھر میں 2700 سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن میں لاکھوں افراد کی شرکت ہوئی۔ نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس سمیت تمام بڑے شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر دباؤ، سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور امیگریشن کے سخت اقدامات بڑھ گئے ہیں۔ کئی شہروں میں نیشنل گارڈ کے دستے تعینات ہیں۔ احتجاج کے دوران شرکاء نے ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو گو جیسے نعرے لگائے اور جمہوریت کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا۔ کچھ مظاہروں میں ٹرمپ کے غبارے نما پتلے بھی فضا میں اڑائے گئے۔ امریکی حکومت 3 ہفتوں سے جزوی طور پر بند ہے جس کے باعث ہزاروں سرکاری ملازمین برطرف ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان مظاہروں پر محتاط رد عمل دیا مگر ریپبلکن رہنماؤں نے مظاہرین کو مارکسسٹ، اینٹفا اور ڈیموکریٹک دہشت گرد ونگ قرار دیا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ رہنماؤں بشمول سینیٹر برنی سینڈرز اور چک شومر نے مظاہروں کی حمایت کی اور شہریوں کو آزادی اظہار کا حق استعمال کرنے پر سراہا۔ نو کنگز تحریک کو 300 سے زائد تنظیموں کی حمایت حاصل ہے جن کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد جمہوری اقدار اور شہری آزادیوں کا تحفظ ہے۔ غیر ملکی شہروں لندن، میڈرڈ اور مالمو میں بھی یکجہتی کے طور پر مظاہرے کیے گئے۔ جی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ حماس نے امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس جلد ہی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ توڑنے والی ہے۔ حماس کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ حماس نے امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم جلد ہی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ توڑنے والی ہے۔ ادارے کے مطابق امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کو خبردار کیا تھا کہ اسے ایسی قابل اعتماد اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ اگر حماس اس حملے کی منصوبہ بندی پر عمل کرتی ہے تو امریکہ غزہ کے عوام کے تحفظ اور جنگ بندی کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ اشرف ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے تاحیات پابندی عائد کر دی ہے۔ فیڈریشن کے مطابق یہ فیصلہ تنظیمی آئین اور ضابطوں کی سنگین خلاف ورزیوں کے باعث کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ذرائع کے مطابق سلمان بٹ نے حال ہی میں پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے انتخابات میں غیر آئینی طور پر حصہ لیا اور انتخابی عمل کی نگرانی بھی کی جو فیڈریشن کے قواعد کے خلاف تھے۔ AFP کے اعلامیے میں کہا گیا کہ انتخابات کا نوٹس صرف 2 دن پہلے جاری کیا گیا، نامزدگی کے لیے درکار وقت نہیں دیا گیا اور تنظیم کے مرکزی عہدیداران کو اعتماد میں نہیں لیا۔ فیڈریشن کے ایگزیکٹو اجلاس میں طویل غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سلمان بٹ کو نہ صرف کوچنگ بلکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی ایتھلیٹکس سرگرمی یا انتظامی کردار میں حصہ لینے سے مکمل طور پر روک دیا جائے۔ ساتھ ہی پنجاب ایسوسی ایشن کے سابق سیکریٹری حبیب شاہ پر بھی 10 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ AFP کے صدر نے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ادارے کی شفافیت اور آئینی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ ان کے مطابق فیڈریشن کسی بھی ایسے عمل کو برداشت نہیں کرے گی جو قواعد کے منافی ہو۔ واضح رہے کہ سلمان بٹ طویل عرصے سے ارشد ندیم کے کوچ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور انہوں نے ٹریننگ کے مختلف مراحل میں ارشد کی رہنمائی کی تھی۔ تاہم پابندی کے بعد وہ اب کسی بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر کوچنگ کے فرائض انجام نہیں دے سکیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ارشد ندیم کے مستقبل کے تربیتی منصوبے پر اثر پڑ سکتا ہے اور حکومت یا فیڈریشن کو فوری طور پر متبادل کوچ مقرر کرنا ہوگا تاکہ اولمپک چیمپئن اپنی تیاری کے عمل میں رکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ پابندی ایسے وقت میں سامنے آئی جو پاکستان کی ایتھلیٹکس ٹیم کو بین الاقوامی سطح پر نئی کامیابیوں کے لیے مستحکم نظام کی ضرورت ہے۔ فیڈریشن کے مطابق ملک میں کھیلوں کے نظم و نسق کو شفاف، غیر سیاسی اور پیشہ ورانہ بنیادوں پر آگے بڑھانا ان کا بنیادی ہدف ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں ایک دلچسپ تجربہ سامنے آیا ہے جس نے شائقین کے دلوں میں نئی سنسنی پیدا کر دی ہے۔ یہ روایت سے ہٹ کر اب متعارف کروایا جا رہا ہے ایک منفرد فارمیٹ ٹیسٹ 20۔ یہ نیا تجربہ میچ 80 اوور پر مشتمل ہوگا، مگر خاص بات یہ ہے کہ ہر ٹیم کو 2 اننگز کھیلنے کا موقع دیا جائے گا، یعنی ٹیسٹ کرکٹ کی سنجیدگی اور T20 کا جوش ایک ہی دن میں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق اس فارمیٹ کا بنیادی مقصد شائقین کو ٹیسٹ میچ جیسا تجزیاتی مزہ دینا ہے، مگر وقت صرف ایک دن۔ میچ کی مدت 8 گھنٹے ہوگی۔ ہر ٹیم کے لیے 40 اوورز مختص کیے گئے ہیں جنہیں وہ 2 اننگز میں تقسیم کر سکتی ہے، جیسے 15 یا 25 یا 20 یا 20 اوورز۔ نئے تجربے پر کرکٹ کے چاہنے والے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں۔ کچھ اسے کرکٹ کا نیا جنون قرار دے رہے ہیں، جبکہ روایتی شائقین کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کا اصل حسن برداشت، صبر اور حکمت میں ہے۔ ایک دن میں ٹیسٹ میچ، یہ تو جذبات کا دھماکہ ہوگا۔ سابق کرکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر یہ فارمیٹ کامیاب ہوا تو مستقبل میں ٹیسٹ کرکٹ کو نئی زندگی مل سکتی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل میں جنہیں طویل میچوں کی بجائے تیز اور دلچسپ فارمیٹس پسند ہیں۔ ایک تجزیہ کار نے دلچسپ تبصرہ کیا، یہ ٹیسٹ اور T20 کا ملاپ نہیں بلکہ ایک دن میں پوری کرکٹ کی تاریخ کا خلاصہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ 20 کا پہلا تجربہ آئندہ سال انگلینڈ میں متوقع ہے، جہاں اسے نئے فارمیٹ کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کا امکان ہے۔ ICC بھی اس خیال کا جائزہ لے رہی ہے کہ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ نیا تجربہ کھیل کے توازن اور قوانین سے کیسے میل کھاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ون ڈے ٹیسٹ اور ٹیسٹ 20 جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ شائقین مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا ٹیسٹ میچ اب تو چائے کے وقفے میں بھی نتیجہ بدل سکتا ہے۔ یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، مگر اتنا طے ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، جہاں ٹیسٹ کی سنجیدگی اور T20 کی رفتار ایک ہی میدان میں نظر آئے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔